बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस रौनक स्टेज साहब सज्जादा शहजादे रसूल हज़रत अल्लामा डॉक्टर बुलहुदा साहब क़िबला दामद ज़िल्लहू व दीगर सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुन्या फ़िल आख़िरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, काफ़ी देर से मैं इंतज़ार में था और मुझे जल्दी ये थी कि हमारे मुफ्ती साहब के वक्त तकरीर हो जाए, क्योंकि उन्हें भी दूर जाना है। और चूँकि मैं बहुत दूर से तकरीबन 240 किलोमीटर से और बाइक चलाकर मैं हाजिर हुआ हूँ, और ये सब अपनी ताकत पे नहीं बल्कि इन सरकारों की ताकत पर। और सरकार गाज़ी पाक, बस ये है कि दिल में ये खुशी हुई कि इसके तुफ़ैल सरकार गाज़ी पाक की बारगाह में हाज़िरी हो जाएगी, दिल में था। बहरहाल मैं हाजिर आया तो मैंने आज के मुफ्ती साहब से थोड़ी देर बस 5 मिनट रुक जाएंगे, उसके बाद हज़रत तशरीफ़ ले जाएंगे, सुबह रिशीफ जाना है। बहरहाल इस गरज से हाजिर नहीं हुआ हूँ कि तकरीर हो, कामयाब हो, फलां ठेका, ये सब चीज़ नहीं, बस ये है फैज़ मिल जाए। वैसे आप हज़रात की दुआओं की तुफ़ैल ये सरकार गाज़ी पाक का करम है कि सरकार गाज़ी पाक ने मुझे अंदरूने क़िला में महफिल खाने में 2 बार बुलवाया है। हज़रत हाजी अकबरी साहब क़िबला मरहूम उस वक्त थे, 2 बार अंदरूने क़िला में तकरीर किया 10 मिनट, और 1 बार बाहर यानी कि जो है इस अतराफ़ में, और चौथी बार हज़रत के उर्स में हाज़िरी हुई है। अल्लाह कबूल फरमाए और हज़रात के फौज़ व बरक़त से मालामाल फरमाए। तो सबसे पहले मैं बारगाह गाज़ी में अपने वालिद गिरामी के लिखे हुए मनक़बत के सिर्फ 2 शेर पेश करूँगा, और क्योंकि उसी छत्र छाया में हाज़िर हुआ हूँ मेरे वालिद गिरामी। आज मैंने गुंबद शरीफ के सामने में उसको पढ़ा था, सलाम भी और मनक़बत के। बहरहाल सलाम तो रही, मनक़बत के जो 3 शेर हैं उसको पेश कर रहा हूँ, और बहुत बारीक शेर है, उलमा की तवज्जो। कि तेरी रिफ़अत देख कर है चरख गर्दू भी खजिल। ए मेरे हाज़ी पाक, रिफ़अत बुलंदी, तेरी रिफ़अत देख कर है चरख गर्दू भी खजिल। अरे ज़ाफ़े शानी पर तेरी है मेहर अंजुम मुनफ़इल। ज़ाफ़े शानी पर तेरी है मेहर अंजुम मुनफ़इल। अब ये उलमा के लिए था, भाई आपके लिए भी शेर है, और ये आसान थोड़ा कर दिया है। आपने भी सुना होगा कि गाज़ी पाक का दरबार वो दरबार है कि हज़रत ख़िज़्र सात व तस्लीम भी यहाँ पर आते हैं हाज़िरी के लिए। मैंने उलमा किराम से भी सुना है, भाई साहब सुना है, तो उसी को आज सामने लिखा है कि तेरे दर पे ख़िज़्र आते हैं मेरे गाज़ी मियाँ। तेरे दर पे ख़िज़्र आते हैं मेरे गाज़ी मियाँ। अरे तेरी चौखट पे झुके हर दौर में शाहों के दिल। तेरी चौखट पे झुके हर दौर में शाहों के दिल। और मक्ते का शेर क्या है कि मुझ नईम बेनवा को, मुझ नईम बेनवा पे हो करम की
دوں بھی خجل۔ اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اولیاء کی حضوری سے خدا ملتا ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ اولیاء کی، تو ہم کہتے ہیں اولیاء کی نہیں، اولیاء ہی کی حضوری سے خدا ملتا ہے۔ اولیاء ہی کی حضوری سے خدا ملتا ہے۔ اور دل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے، صرف باتوں سے کہیں کام چلا ہے ظاہر، اپنی ہستی کو مٹا دو تو خدا ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دو تو خدا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک بہت ہی بڑے ولی کامل عارف باللہ شہزادے رسول آئے رسول کے عرس کی محفل میں آپ سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں محبت میں۔ کس لیے؟ جلدی بولیے فٹافٹ۔ محبت میں۔ یہ محبت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ محبت کرنے کا تمہیں اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ملے گی؟ تو دیوانہ جواب دیتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت تشریف لیں۔ محبت کی بنیاد پر اللہ ہمیں جنت دے دے گا، یہ دیوانہ کہتا ہے، یہ عاشق کہتا ہے۔ لیکن جب دیوانہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدنا سراج العلماء سے ہم نے محبت کیا ہے، محبت کی بنیاد پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی، تو ایک کہتا ہے نہیں نہیں، جنت تمہیں یہاں کیسے مل جائے گی، جنت اس بنیاد پر کیسے مل جائے گی، تم یہاں پڑے رہو گے جنت مل جائے گی؟ نہیں نہیں، چلو مسجد میں اللہ کی عبادت کرو، مسجد میں نماز پڑھو، تمہیں جنت مل جائے گی، کہتا ہے۔ اب دیوانہ یہ پوچھتا ہے کیا؟ صرف پیارے عزیزان محترم، ایک ایک بات کو آپ غور سے سنیے گا، اس لیے کی بات ادھر سے ادھر ہو گئی تو آپ سمجھ نہیں پائیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیوانے نے کہا کیا صرف مطلب ہوتا ہے خالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہا صرف مسجد میں اللہ اللہ کرنے سے، صرف مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا جنت مل جائے گی؟ تو کہا کیوں نہیں، گارنٹی ہے، کہا کیوں نہیں، ارے اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، جنت مل جائے گی۔ تو کہا اگر یہی بات ہے کہ خالی عبادت کرنے سے، خالی نماز پڑھنے سے، خالی سجدہ کرنے سے جنت مل جائے تو اپنے دادا کو گارنٹی دو، ابلیس کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابلیس کو اس نے مسجد میں نہیں بلکہ جنت میں اللہ اللہ کیا تھا۔ تو کہا تو کیا اللہ والوں سے محبت کی بنیاد پر، اللہ والوں سے پیار کرنے کی بنیاد پر اگر پڑے ہو تو جنت مل جائے گی؟ ہم نے کہا ہاں جنت ملتی ہے، حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ اللہ والوں کی محبت میں اگر کوئی پڑا رہ گیا اسے جنت مل گئی ہے۔ انسان نہیں تھا، جانور تھا۔ اٹھاؤ قرآن شریف کا پارہ نمبر 15 سورہ الکہف آیت نمبر 18۔ عزیزان گرامی، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ اصحاب کہف کے لوگ جو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، تو راستے میں ایک کتا ساتھ میں ہو لیا۔ جب کتا چلا پیچھے پیچھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا یہ کتا ہے، کتے کی خاصیت ہے کہ بھوکنا، یہ بھوکے گا خبر ہو جائے گی، دقیانوس کے جاسوس گھوم رہے ہیں، ہم گرفتار کے لے جائیں گے، لہذا اس کو بھگا دیا جائے۔ بھگانا چاہا، مارا، دھمکی دی، لیکن نہیں بھاگا۔ جب حد ہو گئی تو کتے نے اپنے رب سے فریاد کی، اے رب تو مجھے زبان دے کہ میں اپنے ان بزرگوں سے کچھ کہہ سکوں اپنے دل کی بات۔ خدا نے زبان دی، اس کتے نے زبان حال سے کہا، اے میرے بزرگوں تم ہمیں مارتے کیوں ہو، تم ہمیں بھگاتے کیوں ہو؟ اسی لیے نا کہ میں بھوکوں گا۔ ارے اے میرے بزرگوں، اللہ والوں پر بھوکتا وہ ہے جو ولیوں کا غدار ہوتا ہے، جو ولی کا غدار ہے وہ بھوکتا ہے۔ میں تو وفادار ولی ہوں، میں وفادار
ذرا بولتے رہیے. ابھی شاہ صاحب ناک پڑھتے زبردستی سبحان اللہ کہا تھا, آپ لوگ کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے نا, تو آپ بول دیجئے کہ میں وفادار ولی ہوں, میں بھوکوں گا نہیں, اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر آپ کے طر پر پڑا رہ گیا تو مجھے زندگی مل جائے گی, اور زندگی ہی نہیں جسم بھی مل جائے گا, جسم ہی نہیں جنت بھی مل جائے گی. عزیزان گرامی, اب وہ کتے کو ساتھ میں لے لیے پیارے, وہ کتا ان کے ساتھ میں گیا اور سوتا رہا. کتنے برس؟ ہمارے اس دیار کا کتا کتنے دن زندہ رہتا, کتنے دن زندہ رہے گا؟ جلدی بولیے. 4 سال نا, 11 سال. اس کی عمر اتنی ہے, اس سے پہلے مر سکتا ہے. اگر منتری کتا ہو تب وہ ہے بات ہے. 10 11 50 100 مان لو, لیکن وہ کتا کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے, اور کس پوزیشن میں ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا ان کے دروازے پر اپنے کلے کو بچھائے وہ موجود ہے, اور سوتے رہے 309 برس تک وہ سوتے رہے. وہ کتا بھی سوتا رہا, اور سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے, مکتبہ فقہ کے سبھی علماء کا اتفاق ہے, چاہے وہ کھلے مدرسوں کے علماء ہوں چاہے بند مدرسوں کے علماء ہوں, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا, جنت میں جائے گا. ایک عابد و زاہد کی شکل میں کر کے جنت میں جائے گا. اور وہ عابد و زاہد یہی بتانا چاہتا ہوں پیارے کہ اللہ والوں سے محبت کی بنیاد پر کیا ملتا ہے اور اللہ والوں سے عداوت کی بنیاد پر کیا ملتا ہے. وہ عابد و زاہد مولوی پرہن باہورا جو موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے زمانے میں تھا, جب فرعونی گئے اور کہا کہ ہمارے حق میں دعا کر دو, موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کر دو, تو وہ جو ہے دعا نہیں کر رہا تھا. جب داعش دیا تب اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تم سب آمین کہنا, لیکن پیارے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا, اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہاں جبریل السلام کو خدا نے بھیجا کہ اے جبریل فوراً جاؤ اور اس کی زبان کو پلٹ دو, اس لیے کہ مستجاب الدعوات ہے, جو کہے گا قبول ہوگی. تو ہم سے چلا ہے لگانے کے لیے, پلٹ دو. اب لوگوں سے کہا تم سب آمین کہنا, ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہا یا اللہ موسیٰ کی فتح ہو, فرعون کی شکست. سارے فرعونی بیٹھے ہیں, فرعونی کہا رہے ہاں یہ کیا کہہ رہے ہو, ہم سے نذرانہ لیا, ہم سے گھوس لے رہا ہے, ہمیں کے خلاف دعا کر رہا ہے. کہا رے ہم تو وہی کہے جو تم لوگ کہلوانا چاہ رہے ہو. کہا تو ایسے نہ ایسے کہو کہ موسیٰ کی شکست ہو فرعون کی فتح. تو کہا یہی تو کہہ رہا ہوں. کہا ایک بار اور کہہ دیتا ہوں, کہا کہ اللہ موسیٰ کی فتح ہو فرعون کی شکست ہو. پھر سب کھڑبڑانے, تیسری بار اس نے کہا ہے, یہی الفاظ نکلے ہیں, اور ایک ہاتھ زبان باہر آ گئی, کافر و مرتد ہو گیا. وہی مولوی باہر کتے کی شکل میں کر کے جہنم میں جائے گا, اور وہ کتا جو ہے اصحاب کہف کا مولوی باہر کی شکل میں کر کے جنت میں جائے گا. یہی سے خدا نے ایک مثال دے دیا, ایک جو ہے سہن دے دیا ہم لوگوں کو کہ دیکھ لو میرے چاہنے والوں کا انعام کیا ملتا ہے. اگر میرا چاہنے والا, اگر میرے اللہ والوں سے محبت کرنے والا اگر جانور بھی ہو تو اس کو انسان بنا دیتا ہوں. اگر میرے چاہنے والوں سے محبت عناد رکھے گا, حسد رکھے گا, تو اگر وہ انسان ہو تو جانور بنا دوں گا. عزیزان گرامی, لہذا ہم سراج العلماء سے محبت کی بنیاد پر ہمارا بیٹھے ہیں. اور ان اللہ والوں کی کیا شان ہے پیارے. ابھی مولانا شاہ اللہ صاحب بیان کر رہے تھے نا, میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی صاحب بیمار تھے تو میں جو ہے تشریف لائے حضرت, اور حضرت بہت محبت فرماتے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے عزیزان محترم. اور حضرت جو ہے وہ والد صاحب اٹھتے کیوں نہیں, بیمار تھے لیکن تعظیماً اٹھے, اس لیے ان کے دادا پیر نے یہ نہیں سکھایا ہے. دادا پیر نے تو کہہ دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی نوری گھرانے کے چشمہ چراغ یہاں پر جلوگر ہے, اور اسی نوری گھرانے کے حضرت کے والد گرامی
گرانی تشریف لے آتے تھے عزیزان محترم، اور جب آخری وقت تھا تو یہی زبان سے زینے سے اتر رہے، اسپتال سے زینے پر اتر رہے تھے، حضرت ہی شعر پڑھا. میں سمجھ نہیں سکا تھا اس وقت، لیکن ماشاء اللہ صاحب اور ہمارے بہادری صاحب سے سمجھ گئے. بس انہوں نے یہی کہا تھا، اچھا جب میں حضرت کو دیکھتا ہوں تو ہو بہو حضرت کی شکل یاد پڑتی ہے. وہی مسکرات، وہی سب. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو سلامت رکھے، ان کی یادگار کو سلامت رکھے، ہم پر دراز فرمائے. تو انہوں نے یہی کہا کہ یا الہی، جس میں جب تک ہم سب کے جان رہے تجھ پہ شہدا تیرے منہ پہ قربان رہے. ہاں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. تو اور آمین یا رب العالمین. تو ہم تو نہیں سمجھ سکے، بس وہیں سے حضرت اشارہ دے رہے تھے کہ اب آخری وقت ہے جانے کا. بہرحال پیارے، ایک چیز عرض کر کے تقریر ختم کروں گا. سرکار غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے ایک سرکار غوث پاک کے کرامات کثیرہ، اس لیے کہ غوث پاک کی کرامت ایک دو کرامتیں نہیں ہیں. جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انحصار نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے غوث پاک کے کرامات کا انحصار، ان کی کرامتوں کو گھیرا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے، اور غوث اعظم اگر زیر قدم ہے تو میرے مصطفیٰ کے زیر قدم ہیں. اللہ اکبر. زور سے جواب دیجیے آپ لوگ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، زندہ باد. اسی لیے پیارے، سب کا آفتاب ویلائے چمکا تو چمک کر ڈوب گیا، لیکن جب غوث پاک کا آفتاب ویلائے چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا. اسی کو حضرت نے کہا ہے کہ ملک سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. ملک سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک لوا سنگ رہے گا تیرا. اور میرے غوث، یہ مرتبہ بلند آپ کا جو دھواں ہے، کوئی گرائے گھٹائے نہیں گھٹ سکتا ہے. ارے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور ہرا فانا لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول پالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. عزیزان محترم، تو کرامات کثیرہ میں سے ایک کرامت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کرامت کو میں قرآن عظیم کی جو ہے دلیل دے کر کے اس کو میں بیان کروں گا، اس پر تقریر ختم کروں گا. ایک کرامت آپ نے سنا ہوگا نا کہ 70 مریدوں کے ہاں آنا جانا سرکار غوث پاک کا ہے نا، کہ مریدوں نے دعوت دی کہ حضور دعوت ہے. ٹھیک ہے یار، انشاءاللہ اس طرح سے ایک ایک کرنے 70 نے دیا. کس کی؟ افطار کی دعوت. ایک دن افطار کی دعوت. تو افطار کی دعوت میں ایک دن، ارے ایک آدمی نہیں، 2 آدمی کے ہاں نہیں پہنچ پائیں گے. 70 کے ہاں اگر دوپہر کی دعوت ہوئی، چلو بھائی 3 بجے تک فائنل ہو جائے 4-5 لوگوں کا افطار کی دعوت. اور افطار کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کی کمی کر دیا آپ نے تو روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. 1 منٹ آپ نے 2 منٹ احتیاط جو ہے دیر کر دیا 5 منٹ تو روزہ مکروہ ہو گیا. یعنی وقت پہ آپ کو افطار کرنا ہے. اب دوسرے روز سب مرید آئے، کہا حضور آپ کا کرم بالائے کرم، آپ میرے گھر تشریف لائے. تب تک دوسرا کا جو مرید ہے، دوسرا مرید، اس نے کہا رہا کہاں ہے جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک میرے یہاں تشریف لے گئے تھے، میں نے ان کا جو ہے ہاتھ دھلایا ہے. تب تک تو تیسرا مرید کہا ارے غوث پاک بڑے پیر کے مرید ہو کر کے کہاں ہے جھوٹ بول رہے ہو، غوث پاک کا میں نے دسترخوان لگایا تھا. اس طرح پہ سارے مرید آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے جھگڑنے لگے، یعنی کہ جو ہے کلامی بڑھتی گئی، طول کلام ہو گئے. تو غوث پاک فرمایا ایسا ہے آپ لوگ آپس میں مت جھگڑو، میں دکھا دوں گا، میں سمجھا دوں گا کہ میں کہاں گیا تھا کہاں نہیں گیا تھا. غوث پاک نے تصرف فرمایا اور پیالے میں پانی تھا آپ نے لیا اور درخت سامنے تھا اسی پر آپ نے ڈال دیا. کہا دیکھو کیا دکھتا ہے. عزیزان گرامی، لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے ہر پتے پر غوث نظر آ رہے ہیں اور مسند پر بھی غوث نظر آ رہے ہیں. یہیں پر سائنس کا دھواں ہو جاتا ہے، سائنس کا چکنا چور ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے غوث ہے جو درخت کے پتوں پر نظر آ رہے ہیں، یہ کون سے غوث ہے جو مسند پر نظر آ رہے ہیں. یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی پیارے. لیکن عزیزان محترم، آئیے میں قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی روشنی میں سے میں سمجھا دوں. عزیزان محترم باقی نہیں سناؤں گا، بس یہ اشارہ ہے حضرت سلیمان صلاۃ و تسلیم جو کہ آپ کو پورے جو ہے دنیا نہیں بلکہ آپ کو جنات
انسان سب کی بادشاہت آپ کو حاصل تھی. آپ نے فرمایا کہ بلقیس کو حکم دیا تھا ایمان لانے کے لیے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 38 48 40 خدا تعالی شاہ فرماتا ہے خاتم سورہ صلاۃ التسلیم نے فرمایا قال ایکم یاتنی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین او کما قال. اے میرے درباریوں تم نے کا کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا دے. اور آپ سوچتے اس تخت مطلب کا یہ اسٹیج اتنا بڑا نہیں. تخت وہ تختہ نہیں تھا بلکہ روایتوں میں آتا ہے 240 فٹ کا لمبا 180 فٹ کا چوڑا 90 فٹ کا اونچا تھا. 7 محل کے بیچ میں ہر محل پر سپاہی تالا لگا ہوا مقفل. ایک حدیث چن کھڑا ہوا کہا اے صلاۃ و تسلیم آپ جس تخت بلقیس کو منگانا چاہتے ہیں میں اس تخت بلقیس کو لا دوں گا. کیا کہا قال فیتم من الجن الا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اے صلاۃ و تسلیم اس تخت کو ہم لائیں گے دوپہر سے پہلے لائیں گے. اور جانتے ہو دوری کتنی تھی؟ جانے میں 1 مہینہ لگتا, آنے میں 1 مہینہ لگتا. آنے جانے کا سفر 2 مہینے کا ہوا. تخت کی لمبائی آپ سن چکے ہیں. اس نے کہا دوپہر سے پہلے لا دوں گا. اور ابھی وہی اس نے گارنٹی کہا کہ ہم بہت بڑے طاقتور ہیں. چیلنج کیا وَإِنِّي لَعَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ اور ہم بہت